हूं डॉक्टर बाबर ज़ैदी। मरकज़ उलूम तर्जुमा की जानिब से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडियो से मैं आपसे मुखातिब हूँ, और आज हमने आपके लिए एक बहुत मालूमाती और बहुत दिलचस्प मुज़ाकरे का इनेकाद किया है, जिसमें हमारे साथ 3 अहम शख्सियात मौजूद हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि इंसान ने जब वहशत से तहज़ीब की जानिब कदम बढ़ाया तो उसने सबसे पहले कलम उठाना सीखा। यानी मौरिख़ ये बताते हैं कि इंसान मुहज़्ज़िब बना है कलम की ईजाद के बाद। दुनिया में ज़ुबान की दरियाफ़्त के हवाले से मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं, लेकिन ये बात तय है कि ज़ुबान की तामीर और तरक्की में अदब और उलूम तर्जुमा ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। इसी मुनासबत से आज हमने बात करने के लिए स्टूडियो में शेरो अदब और उलूम तर्जुमा के माहिरीन को दावत दी है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मारूफ माहिर लिसानियात अब्दुल बाकी इदरीस अल सिंधी साहिब, जो ट्रांसलेटर भी हैं और तर्जुमा के हवाले से अपना एक ख़ास मुकाम भी रखते हैं। आप इस्लामी नज़रियाती कौंसल पाकिस्तान में रिसर्च ऑफिसर भी रहे हैं, और इसके अलावा हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट रहे हैं अरबिक और इस्लामिक स्टडीज़ के सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जैमशोरों में। और अलावाज़ी आप सिंधी से अरबी, उर्दू से अरबी और अंग्रेज़ी से अरबी के तराजुम पर भी भरपूर काम कर चुके हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में। मैं इनके साथ दूसरी शख्सियत का भी तारुफ़ करवाता चलूँ। मारूफ शायर, अदीब और शोबा दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं ज़मींदार कॉलेज गुजरात में, अपनी तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अहमद अता साहिब, जो 2 खूबसूरत शेरी मजमूओं के खालिक भी हैं, जिनके नाम हैं कि आँख भर तमाशा और रंगे पुरशोर भी इनका शेरी मजमूआ है। तो अहमद साहब, आपको भी खुशामदीद। आज हम आपसे कुछ सुनेंगे भी आपके कलाम में से, और आपसे सवाल जवाब भी करेंगे। और इनके साथ एक और अहम शख्सियत उलूम तर्जुमा के हवाले से ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम अली साहिब, जो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। और डॉक्टर साहब भी अपनी दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पर जो काम है उसके हवाले से दुनिया भर में जाने जाते हैं। अभी हम सवालात करेंगे और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं पहला सवाल करना चाहूँगा अब्दुल बाकी इदरीस अल सिंधी साहिब से। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपकी जो महारत है वो अरबी ज़ुबान के हवाले से ख़ासी मारूफ़ है, कि जो अरबी के मुख्तलिफ़ डायलेक्ट्स हैं उनको तर्जुमा करते हुए जब हम उर्दू में उनका तर्जुमा करते हैं या किसी भी ज़ुबान में, तो किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, जो हमारे जो तुल्लाब हैं जो हमें देख रहे हैं सीखने के लिए, उनके लिए यकीनन ये फ्रूटफुल होगा, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ जो डायलेक्ट्स हैं बेसिकली उनको कन्वे कर सकती हैं आगे, उनका इब्लाग करती हैं अगर हम दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल बहुत उम्दा और जामे आपने किया है। इस हवाले से चंद गुज़ारिशात हैं। जी। तर्जमा के उसूल और ज़वाबित, इनको मद्देनज़र रखते हुए जो तर्जमा करे वो इसको मामूली काम न समझे। जिस ज़ुबान से वो तर्जमा कर रहा है और जिस ज़ुबान में वो तर्जमा कर रहा है, दोनों ज़ुबानों में उसकी यकसां महारत ज़रूरी है। जी। जी। यानी अगर अरबी से तर्जमा कर रहा है या अरबी की तरफ कर रहा है तो अरबी में भी महारत होनी चाहिए, और उर्दू में कर रहा है तो उर्दू में भी होनी चाहिए, और अंग्रेज़ी में कर रहा है तो अंग्रेज़ी में भी उसकी महारत होनी चाहिए। अब महारत में हमारे यहाँ 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है अदब और एक होती है ज़ुबान। अदब, हम ज़ुबान सीख कर समझ जाते हैं कि हमने तमाम ज़ुबान का जो लिटरेचर है और अदब है वो भी हमने हासिल कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ज़ुबान अलग है, लिटरेचर अलग है। लिटरेचर के लिए आपको वसी मुताला चाहिए। जी। जी। अरबी से तर्जमा करना या अरबी की तरफ तर्जमा करना, ये बहुत मुश्किल काम है। कुरान मजीद में इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। कुरान मजीद में से मिसाल के तौर पर ज़रब है, ज़ाद रा बा, ज़रबा, इसका जो मादा है वो मारने के माने में आता है जी। और उमूमी तौर पर, जी, ऐसे ही। मगर उसके बाद का जो हर्फ होता है वो उसके मानी तब्दील कर लेता है। हम्म। मिसाल के तौर पर ज़रबा के बाद अगर आन आ जाए जी। तो एराज़ करने, मुंह मोड़ने के माने में आता है। फ़द्रिब अन्हुम सफ़हन,
سورہ زخرف میں استعمال ہوا ہے۔ اور ضربہ کے بعد اگر لفظ فی آ جائے جی تو سفر کرنے کے معنی میں ہے، اور ضربہ کے بعد اگر لام آ جائے تو وہ بیان کرنے، مثال پیش کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یعنی کل 6 معنی ہیں ضربہ کے، تو اس کو ہم علم الصلاۃ کہتے ہیں۔ جی پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ ایک ذوق کی چیز ہے جو کثرت مطالعہ سے آتی ہے، جی جی مگر کافی بحث و تمحیص اور تلاش کے بعد ہمیں اس فن میں صرف ایک ہی کتاب دریافت ہوئی ہے، وہ ہے معجم الافعال المتعدیۃ بحرف، یعنی ایسے ورڈس کی ڈکشنری جو کسی حرف کے ساتھ متعدی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس میں خاصیات ابواب کا بھی بڑا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مادہ ہے، اس کو ہم ضربہ کے مادے سے اور فعل سے ترجمہ کریں گے تو معنی کچھ اور ہوگا، اور اگر اس کو نصر سے ترجمہ کریں گے تو معنی معنی کچھ بدل اور جائے ہوگا، جی جی اور کروما کا جو مادہ ہوتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ جی جی تو خاصیات ابواب ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو ہم طلبہ کو صرف کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں۔ پڑھاتے ہیں، صحیح۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک مادہ طالب علم کو دیتے ہیں، اور اس مادے سے پھر طالب علم کو کہتے ہیں کہ اس میں جتنے معنی بنتے ہیں وہ آپ لے آئیے، وہ آپ لکھیں، وہ لکھتے ہیں۔ اور عربی لغت میں اس کا بڑا اہتمام ہوا ہے۔ اردو میں تو جو مشہور لغت ہے آج کل چلتی ہے وہ القاموس الوحید جی ہے، اور اصل لغت جو ہے وہ القاموس المحیط ہے فیروز آبادی کی۔ فیروز آبادی سے۔ اور اسی طرح لسان العرب بھی ہے، تاج العروس ہے، اور اس طرح کئی ساری لغات ہیں۔ جی جی بالکل۔ آج کل کے بنیادی طالب علم کو جو بہت بڑا ذخیرہ معانی تبدیل ہو جانے اور کون سا مادہ یعنی روٹ ورڈز جو ہوتے ہیں وہ اگر مختلف فارمز میں شیپ ہو جائیں تو پھر اس کے معنی کیا نکلیں گے، تو اس کا بڑا مسئلہ القاموس الوحید سے حل ہو جاتا ہے، رائٹ۔ اور پھر معجم الافعال المتعدیۃ بحرف۔ جی یعنی جو سیکھنا چاہے وہ ان کتابوں سے جی استفادہ کر سکتا ہے جی بنیادی جی طور پہ۔ اس جی کے علاوہ بھی جی جی ہے کہ اس میں جو تعبیرات ہوتی ہیں وہ اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جی مثال کے طور پر عرب کی میڈیا کی جو زبان ہے جی وہ کچھ مختلف ہے، پھر عرب کے اندر لہجات ہیں، جی جی ایک عامی لہجہ ہے، ایک پڑھے لکھے لوگوں کا لہجہ ہے، اور پھر 7 لہجے تو آپ کو معلوم ہیں کہ عرب جی کی جی زبان کے 7 لہجے ہیں، پھر ہر ایک کا ترجمہ الگ الگ پس منظر سے کیا جاتا ہے۔ جی صحیح۔ اس میں ایک ہے لغت ہے معجم التعبیر الاصطلاحی کے نام سے، وہ بھی بہت زبردست لغت ہے، اور اس میں تمام تعبیرات جو میڈیا کی زبان کے ہیں وہ درج ہیں، اور اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں ایک مختصر سا سوال لے کے ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ آپ جی نے ایک انسائکلوپیڈیا ہے ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے حوالے جی سے، جس کا انگلش سے ترجمہ کیا ہے عربی میں، عربی میں جی۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ میں گزشتہ سال ایکسپو سینٹر کراچی میں گیا جی تو وہاں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اسٹال پر یہ کتاب مجھے نظر آ گئی، جی تو میں آلریڈی ٹرانسلیٹر تو ہوں، اور میرا پیشہ بھی یہی ہے، جی دن جی رات کام کرتا ہوں، تقریباً جی جی کوئی ماشاء 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے 22 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ اللہ، جی ماشاء اللہ، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس کتاب کو پرچیز کر لوں۔ جی میں نے کتاب وہ پرچیز کی اور کھول کر دیکھا تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس میں ایسی باتیں ذکر ہیں جو ہم مترجمین کو بھی پتہ نہیں ہے، بہت خوب۔ اور آج کے دور میں ترجمہ کس طرح کیا جائے، اور اے آئی سے اگر ترجمہ کیا جائے وہ کتنا یعنی ہوتا ہے کہ وہ قابل قبول اگر جی اس کو سمجھ لیں، یعنی ترجمے کے معاصر جو مسائل ہیں وہ اس جی کو ایڈریس وہ کیا اس جاتا میں ہے۔ ہیں۔ جی
تو وہ مجھے بڑی پسند آئی. جی جی پھر میں نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا. کوئی 1-1.5 مہینہ مجھے اس میں لگ گیا، دن رات اس پر کام کیا میں نے. تو ترجمہ کر کے پھر مجھے جب پرمیشن کی ضرورت پڑی تو میں نے دیکھا نام ڈاکٹر غلام علی صاحب کا نام تھا. جی اور پھر پہنچتے پہنچتے نمبر حاصل کرتے کرتے نمبر ڈاکٹر صاحب کا حاصل کیا. اور ڈاکٹر صاحب کو میں نے گزارش کی کہ اس کے لیے آپ پرمیشن مجھے دے دیں. تو میں چونکہ انٹرنیشنل جو ٹرانسلیشن ایوارڈس ہیں اور ادارے ہیں جی ان جی کے لیے بھی کام کرتا ہوں، تو وہاں پبلش کرانے میں زیادہ آسانی ہوگی. جی جی ڈاکٹر صاحب کو جب معلوم ہوا اس کتاب کے عربی ترجمے کا، تو مجھے تو پہلے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں نے غلطی کی ہے کہ ترجمہ کیا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب کی وسعت ظرفی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ خوش ہوئے اور پہلے انہوں نے مبارکباد دی اور پھر ان چیزوں کو آن کیا. پھر کہا کہ ہم آپ کے اس کام کی قدردانی کرتے ہیں. اور پھر آگے جو مراحل ہیں، اب وہ کتاب سیٹنگ اس کی فائنل ہو چکی ہے جی جی اور اب انشاءاللہ پرنٹنگ کے مرحلے میں جائے گی. پرنٹنگ کے مرحلے میں جائے گی. جی بالکل، یہ میری بھی علم میں آیا تھا کہ وہ بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے علوم ترجمہ کی مناسبت سے. یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر ڈاکٹر غلام علی صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا، جہاں سے ابھی عبدالباقی صاحب نے چھوڑا ہے، کہ اے آئی کا ذکر کیا اس میں کہ کچھ احتیاطیں ہیں اور کس طرح سے دیکھنا ہے ہمیں. تو ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ موجودہ جو علوم ترجمہ ہیں اس میں جو مشین ورک ہے، اس کی استعداد کو، یا جو کنٹریبیوشن آف مشین ہے، یا جو مشین کا جو کام ہے مشینی تراجم کا، اس کو ہم کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ پاکستان میں اس کے حوالے سے کس حد تک اویئرنیس آ چکی ہے اور دنیا بھر میں اس پر کتنا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اب علوم ترجمہ کا ایک بڑا حصہ یہ بننے جا رہا ہے. سر تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ترجمے کے اوپر جو آپ نے سوال کیا ہے اور اے آئی کے کانٹیکس میں اس کو آپ نے پوچھا ہے کہ علوم ترجمہ اور پھر اے آئی جو ہے ان کا آپس میں جو رشتہ ہے، اور اسپیسیفکلی پاکستانی کانٹیکس کے اندر اس کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. تو ترجمہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. اگر ہم اس کے ڈفرینٹ جانراز کو مد نظر رکھیں جی جی اور پھر مشین کے کانٹیکس میں آئیں تو پھر ہمیں آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں. مشین جو ہے، آپ دیکھیں گے کہ مشین ہر طرح کے تراجم کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن کچھ تراجم ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ تراجم جو ہے ان کے اندر بہت ساری مسائل ہمیں جی نظر آتے ہیں. مسٹیکس نہیں اس کی وجوہات ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ادبی تراجم نہیں کر سکتا. کر اسی طرح سکتا. سے مشین کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں. تو اس کی لمیٹیشن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کانٹیکس اور کلچر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پھر ادبی جو متون ہیں ان کے مسائل ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ایک انسان بھی حل کرنے میں 100% کامیاب نہیں ہو سکتا. تو مشین کی اپنی لمیٹیشنز کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے متون کی جو قسمیں ہیں، اقسام جو ہیں، وہ ان کے اندر بہت اچھی ایکوریسی کے ساتھ وہ ترجمہ کر رہی ہے. آج اگر ٹیکنیکل ٹرانسلیشنز کی آپ بات کریں تو یہ بہت اچھی تراجم جو ہے وہ پیدا کرتی ہے جو اے آئی بیس مشین ٹرانسلیٹرز ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کلچرل ٹرانسلیشنز یا جو ثقافتی پس منظر رکھنے والے متون ہیں یا ادبی تراجم یا ادبی متون ہیں، ان کو جب آپ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو مشین اس کے اوپر کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہے. اور پاکستانی کانٹیکس میں آپ دیکھیں گے تو ابھی میرے خیال اس کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. مشین کے لیے پیرلل کارپس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں زبانیں جو ہیں وہ الیکٹرانیکلی اویلیبل ہونی چاہیے. تو ان کی ابھی کمی ہے. اگر وہ کمی پوری کر لی جائے تو شاید اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بہت اہم باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے. اسی حوالے سے ایک چیز اور بتائیے کہ جو ادبی جو تراجم ہیں مشین ان میں بھی اسی طرح سے سپورٹ کر رہی ہے، جیسے جو پوئٹک ٹرانسلیشنز ہیں یا جو منظوم تراجم ہیں ان کے بھی کچھ اس طرح سے حوالے دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ چونکہ ابھی ایک جو ایکسپیرینسز کر رہے ہیں لوگ وہ یہ ہے کہ جو وزن میں جو شاعری ہے مشین اس کو بھی کوشش کر رہی ہے کسی حد تک کہ وہ اسے دیا جائے. تو کیا منظوم تراجم یا ادبی تراجم جو شاعرانہ جو تراجم ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہے یا دیکھنے میں آیا؟ درسن جب آپ شاعری کی، پوئٹری کی یا اس طرح کی اصناف کی بات کریں گے نا تو پھر بہت سارے مسائل تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پوئٹ کی کہی ہوئی جو نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، ان کو بھی آپ دوسرا بندہ نہیں ترجمہ کر سکتا. مشین کے لیے تو یہ بہت مشکل ہوگی. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل آسپیکٹ ہیں،
اس طرح کے تراجم کی، پوئٹری کی، پروز کی، وہ آسانی کے ساتھ مشین دیکھ سکتی ہے، کیونکہ ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھنے میں مشین بہت تیز ہے، بہت تیز ہیں اس جی۔ حوالے سے وہ بڑی آسانی محسوس کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایستھیٹکس اور آرٹسٹک بیوٹی شامل ہوتی ہے، جو کسی نہ کسی طریقے سے پڑھنے والے کے ذہن کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس کے امپریشن کا ایکسپریشن ہے جو شاعر ہے، تو اس کو تو شاید مشین اس طرح سے قابو نہ کر پائے نہیں کر اور اس طریقے سے ایکسپریس نہ کر پائے، جی جی لیکن کسی حد تک مشین جو ہے اس کے اوپر کامیاب ہو چکی ہے۔ ہو چکی ہیں۔ بہت اہم بات یہ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ میکانکی طور پر تو ممکن ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے کہ میکینیکلی جو شاعری کی جو چیزیں ہیں ان کو کیپچر کر لے یا اس کو کنٹرول کرے، ابھی مشین جس سطح پہ ہے، لیکن جو شاعر کا جو اس کی متخیلہ ہے، جو اس کی سوچ ہے، جو اس کے ایموشنز ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو مشین کے ذریعے سے ٹرانسلیٹ کرنا ابھی اس طرح سے ممکن نہیں ہو پایا۔ مستقبل میں اس کے امکانات کیا ہیں یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ شاعری پہ بات ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد عطا صاحب۔ ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سر 2015 میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ آنکھ بھر تماشا ہے دیکھنے میں آیا، تو اس کے بعد دوسرے مجموعے نے بھی آپ کی خاصی پذیرائی حاصل کی۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت عام طور پہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جو معاصر ہماری شاعری ہے، آج کا جو شاعر شعر کہہ رہا ہے، وہ اپنی تخلیقی توانائی کے حوالے سے اتنا مضبوط ہے جتنا ہمیں اساتذہ کے ہاں ٹرینڈ نظر آتا ہے یا متقدمین کے ہاں نظر آتا ہے، یا 70s تک آ کے نظر آتا ہے کہ جو شعر جس طرح بھرپور تخلیقی توانائی سے کہا جاتا تھا، کہ آج کا شاعر بھی اس طرح سے اس سطح پہ شعر کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ انسان اب بھی انسان ہے، اور اس کا دل اب بھی دل ہے، اور اس کا دماغ اب بھی دماغ ہے، اور یہاں اس زندگی میں جو پہلے کچھ الجھنیں اور کشمکشیں تھیں وہ پہلے سے بڑھ گئی ہیں، کم نہیں ہیں۔ جی تو تخلیقی وفور پر تو مجھے شک نہیں ہے، اور نہ وہ کہیں کم ہو سکتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جس روانی سے اور جس خوبی سے اور خوبصورتی سے تخلیق ہمیں ملتی رہی ہے، جن زمانوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ شاید اب اس طرح سے تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ مطالعے کا فقدان بھی ہے، اس کی وجہ اپنی زمین سے جڑت کی کمی بھی ہے، جی اور اس کی وجہ اپنے سے پہلے والی نسل کے ساتھ جو ایک تعلق، ایک ربط تھا، اس کو وہ جو ہے اس میں ایک خلا بھی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے اے آئی شاعری نہیں کر پائے گی، اور وہ صحیح کہہ رہے تھے، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ کچھ شاعر ویسی شاعری کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور اس پہ شاعری کی مہر لگانے پہ مصر ہیں کہ یہی شاعری ہے اور یہی شاعری ہے، اور وہ بالکل ویسی شاعری ہے جیسی اے آئی اب بھی تخلیق کر سکتی ہے۔ جی تو اس کی وجہ مجھے تو یہی لگتا ہے، جو دو چار باتیں میں نے عرض کی، لیکن اس کے باوجود شعر لوگ کہہ رہے ہیں، اور بہت بہت اچھا شعر کہا جا رہا ہے۔ جی جی اور مطلب ایک عدنان بشیر کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ انکار کرو اور بھی خوشبو کا ہماری، واہ انکار کرو اور بھی خوشبو کا ہماری، تم دیکھ نہیں پاؤ گے مرجھانا ہمارا۔ واہ تو آپ شاعری کی خوشبو کا، یا آدمی کی دل کی خوشبو کا، انسانیت کی خوشبو کا، یا جذبات کی خوشبو کا انکار کرتے بھی رہے ہیں۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ محفل میں 10 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو سارے جیسے موبائل سکرین دیکھنے کے مقابلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بے شک ہم ایک دوسرے کا انکار ہی کرتے رہیں، جی لیکن وہ جو ہے انسان کی جو انہدام ہے، اور انسانیت کا جو انہدام ہے، یا تخلیقیت کا جو انہدام ہے، وہ تو نہیں دیکھا جائے گا۔ وہ کچھ نہ کچھ دانے ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ نہ کچھ دانے ہمیشہ رہیں گے۔ جی ٹھیک، آپ نے بالکل سے اچھا ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ اردو تنقید نے جو کریٹیسزم ہے اس نے اس طرح سے ترقی نہیں کی، یا اس پہ اس طرح سے پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی جیسے ہمیں فرانسیسی ادب میں نظر آتی ہے، یا انگریزی ادب میں نظر آتی ہے، یا دیگر زبانوں کے ادب میں نظر آتی ہے۔ تو یہ بھی تو شاعری کو تحریک دینے کا ایک بہت بڑا توسل ہے، جو تنقید ہے، کریٹیسزم جو ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، میں آپ کے ساری باتوں سے اتفاق کروں یہ ضروری نہیں ہے، جی جی اور میں تو مطلب چیزوں کو سادہ سادہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھ پایا ہوں
کہ ایک تو موازنے کی فضا جو ہماری یونیورسٹیز نے بنا کے رکھ دی ہے، موازنہ انیس و دبیر اور موازنہ فلاں اور فلاں، موازنہ میر و یہ تو غالب، شبلی تو نعمانی پیپر میں بنائے گئے پڑھایا تھے جاتا ہے۔ یونیورسٹی سے۔ شبلی نعمانی صاحب کو بلاؤ، اور ان کے ساتھ جو وقت نے انتقام لیا، شبلی نعمانی سب کے ہندی کے بہت اہم شاعر ہیں، جی جی لیکن وہ، اور ایک حیرت ہوتی ہے کہ ایسا ایک جو مولوی صاحب، پختہ مولوی اور اس قدر اعلیٰ شاعر، یہ مثالیں بہت کم ملتی ہیں جیسے شبلی نعمانی شاعر ہیں، لیکن ان کے ساتھ انتقام یہ لیا وقت نے کہ ان کی شاعری پہ اس طرح سے گفتگو نہیں ہوتی۔ ان شبلی نعمانی کے کام پہ مدارس میں ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ان کی تنقید پہ بات ہوتی ہے، ہر چیز پہ، لیکن ان کی شاعری پہ اس طرح سے بات نہیں ہو پاتی۔ جی وہ آج میں وہ دیکھ رہا تھا، دبیر کو انہوں نے بالکل دبا دیا، انیس کو بالکل وہ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ادب یا تخلیق ہے، یہ وہاں کا جو ماحول ہے، وہ جو کچھ بھی وہاں پہ پروڈیوس ہوا وہ اس کی وجہ سے ہے، اور وہ جو کچھ یہاں پہ ہے، یہاں پہ کچھ کم نہیں ہے۔ مطلب آپ میر کے ایک ایک غزل کے جو مصرے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے مصروں میں، مطلب جیسے غزل اپنا کام کر جاتی ہے، وہ ان کے لیے پورے پورے ناول چاہیے ان مضامین کے لیے۔ مطلب سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ اب یہ اتنا سا موضوع تو نہیں ہے جتنا اس نے دو مصروں میں اتنے ایجاز کے ساتھ بتا دیا۔ جی دیکھ تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ۔ اب یہ جو اتنی سی دو مصروں میں بات کی گئی ہے، یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ شاید پورے ایک ناول کا احاطہ کر سکتی ہے، آتا کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک جگہ کی تخلیقیت کا اپنا رنگ ہے۔ اب دیکھیے وہاں کے ناول اپنی جگہ پہ، اور ہماری داستانیں، آپ داستانوں کا کیا کریں گے؟ ایسی داستانیں طلسم ہوشبہ کہاں سے لائیں؟ وہ داستان امیر حمزہ کا صرف ایک چیپٹر، طلسم ہوشبہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ جی جی میر غالب اور جو خصوصاً اساتذہ ہیں، ان کی جو شعری عظمت ہے اس سے تو خیر انکار نہیں کیا جا سکتا، اور خصوصاً اردو کو پڑھتے اور سمجھتے ہوئے بھی۔ تو ہم ابھی بات آگے بڑھائیں گے تنقید کے خاص طور پہ حوالے سے۔ میں چاہ رہا تھا تھوڑی سی آپ روشنی ڈالتے۔ میں ایک بار سوال لینا چاہوں گا ہمارے ساتھ مہمان جو موجود ہیں، عبدالباقی صاحب، آپ سے۔ آپ نے بھی 7 لہجوں کا ذکر کیا معروف جو عربی کے ہیں۔ سوال سر یہ ہے کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ان 7 لہجوں کے حوالے سے کوئی ایسے لطیف نکات بھی ہیں جنہیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ اگر فلاں لہجے کا ترجمہ کرنا ہے تو یہ باریکیاں اور ان کو دیکھنا ہے، تاکہ اس لہجے میں بیان کی گئی بات کو جوں کا تو آگے تک پہنچایا جا سکے، یا تمام تر لہجوں کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہم اس کے حوالے سے کوئی خصوصی جو ہے وہ حساسیت نہیں رکھتے؟ ہاں، اب تو جو 7 لہجوں کا فرق ہے جی وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، جی ٹھیک۔ اور اب ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کی عربی زبان ہے، مثال کے طور پر مصر کی ہے، دبئی کی ہے، شام کی ہے، سعودیہ کی ہے۔ ہم اس کو ترجمہ کرتے وقت اس پس منظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر ہر ایک کی تعبیرات الگ ہوتی ہیں، اور تعبیرات میں پھر ایک چس اور ذائقہ ڈالنا ہوتا ہے جو جی اہل زبان ہی ڈال سکتا ہے۔ جی ٹھیک۔ اور اس کے لیے تو ہمارے پاس کچھ کتابیں ہیں۔ ایک ہے معجم الالفاظ الکتابیہ، اور اس سے بڑی بھی ایک لغت لکھی گئی ہے جو میرے پاس موجود ہے، ابھی اس کا نام مستحضر نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس ملک کی زبان ہے، جی اور اس میں کیا کیا تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، پھر اس ملک کی اصطلاحات پر ہم کوئی کتاب تلاش کرتے ہیں، اور پھر وہ تلاش کر کے اس کا ایکوریٹ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ کرنے کی ہم کوشش وہ کرتے کرنے ہیں۔ کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات یہ آپ نے جس کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی سافٹ ویئر بھی اس حوالے سے ہے جس سے مدد لی جا سکتی ہو کچھ بنیادی باتوں میں؟ یعنی جیسے ابھی ہم مشین ٹرانسلیشن کی بات جی کر رہے تھے، عربی کے حوالے سے خاص طور پہ۔ ہم مشین کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ ڈاکٹر صاحب واقف ہوں گے۔ البتہ عربی ترجمے کے لیے لوگ سافٹ ویئرس استعمال کرتے ہیں، اے آئی کو استعمال کرتے ہیں، اور کیٹ
کیٹ کے نام سے بھی ایک سافٹ ویئر آتا ہے وہ، اور گوگل ٹرانسلیٹر ہے، کلاؤڈ ہے، اور پھر چیٹ جی پی ٹی اور جیمینائی، ان چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. مگر ان تمام چیزوں سے جو فوقیت حاصل ہے وہ انسانی دماغ کو ہے، جی، مہارت اسی کے پاس ہے. مہارت اسی کے پاس اسی کے ہے. پاس ہے. اور اگر کوئی اے آئی سے ترجمہ کر کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے ترجمہ کیا ہے، تو یہ سوائے بیوقوفی کے کچھ بھی نہیں ہے. تو انسانی ترجمے کی ویلیو آج بھی بہت زیادہ ہے. جی جی اور جو قطر میں ایک ادارہ ہے ٹرانسلیشن کا، جائزۃ الشیخ حمد للترجمتی والتفاہم الدولی، تو وہ 2015 میں اسٹیبلش ہوا، اور وہ ہر سال کمپٹیشن کراتے ہیں ٹرانسلیشن. مختلف زبانوں میں ہر سال کی زبانیں الگ ہوتی ہیں. الگ ہوتی ہیں. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا جی. کتنا زیادہ اس میں کام کرنا جی. چاہیے. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. آخر میں چاہوں گا ہمارے ساتھ جو خوبصورت شاعر موجود ہیں، ہم ان سے کچھ گزارش کریں گے کہ کچھ کلام یہ اپنا کلام شاعر بزبان شاعر ہمارے ناظرین کے حضور پیش کریں ان کی خدمت میں. سر میں غزل کے چند شعر جی جی عطا کیجیے. پیش کرتا ہوں. ز داغ فرقت دلدار ہم رہے ہی نہیں. واہ. ز داغ فرقت دلدار ہم رہے ہی نہیں، رہے ہی نہیں تھا رکھتا ہمیں یار. ہم رہے ہی نہیں. بہت خوبی. نہیں تھا رکھتا ہمیں یار، ہم رہے ہی نہیں. شکوہ حسن طرح دار ہم رہے ہی نہیں. واہ. شکوہ حسن طرح دار ہم رہے ہی نہیں. نگاہ نرگس بیمار ہم رہے ہی نہیں. بہت خوب. اور ہوئے ہیں چشم سراپا کسی کی دید کو ہم. ہوئے ہیں چشم سراپا کسی کی دید کو ہم. رہی ہے حسرت دیدار، رہی ہے حسرت دیدار ہم رہے ہی نہیں. بہت خوبی. رہی ہے حسرت دیدار ہم رہے ہی نہیں. گئے تھے دیکھنے حسن ہزار جلوہ کو. واہ. گئے تھے دیکھنے حسن ہزار جلوہ گو. کہا کہ نرگس بیمار ہم رہے ہی نہیں. واہ واہ. کہا کہ نرگس بیمار ہم رہے ہی نہیں. اور یہ ہم جو بیچتے پھرتے تھے آپ اپنے کو، واہ. یہ ہم جو بیچتے پھرتے تھے آپ اپنے کو، پتہ چلا سر بازار ہم رہے ہی ہم رہے ہی نہیں. واہ. پتہ چلا سر بازار ہم رہے ہی نہیں. اور شراب زیست کی تلخی بڑھی کہ نشہ بڑھا. واہ. شراب زیست کی تلخی بڑھی کہ نشہ کہ نشہ بڑھا. خبر ہوئی کہ خبردار ہم رہے ہی نہیں. واہ واہ. خبر ہوئی کہ خبردار ہم رہے ہی نہیں. اور نواح دل میں ہمیں کوئی لا بٹھائے تو کیا. واہ. نواح دل میں ہمیں کوئی لا بٹھائے تو کیا. کسی کے حاشیہ بردار ہم رہے ہی نہیں. ہم رہے ہی نہیں. کسی کے حاشیہ بردار ہم رہے ہی نہیں. واہ. اور وہی روایتی ہجر و فراق کا قصہ، وہی روایتی ہجر و فراق کا قصہ، وہی کہانی کہ سرکار ہم رہے ہی. بہت خوب جی. بڑی تازگی اور بڑی ندرت آپ کی شاعری میں ملی. مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے. بہت سارا حزبخشی کا سامان اس غزل میں بھی تھا آپ کے لیے. آج کا پروگرام بہت زیادہ معلوماتی بھی رہا ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اور ہم میں دوبارہ سے مل بیٹھنے کا موقع بھی ملے گا. لیکن آج کے پروگرام سے آپ نے بھی ہماری طرح کافی کچھ سیکھا ہوگا. میں شکر گزار ہوں آج کے تینوں مہمانوں کا جو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تشریف لائے. عبدالباقی ادریس صاحب، احمد عطا صاحب اور ڈاکٹر غلام علی صاحب، آپ تینوں شخصیات کا شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور پروگرام میں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.